वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त रमजान की इफ्तार की खुसूसी नशरियात बरकते रमजान के साथ। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ एक एक्सपर्ट होते हैं, हकीम होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और वो हमें बताते हैं कि पूरी जिंदगी जब आप गुजार रहे होते हैं तो मुख्तलिफ मौक़ों पे जो सेहत के इश्यूज आते हैं तो दवाई की तरफ जाने से बेहतर है कि आप पहले ही एहतियात कर लें। तो आज हमारे साथ होंगे हकीम शाह नजीर साहब और सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक आपको रमजान का पहला रोजा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और जितने लोग देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा ना तो रमजान का पहले रोजे का लुत्फ दुबाला हो गया। कुछ कहना चाह रहे थे? भी इखलाक की है कि जितने भी न्यूज वन के फैंस देख रहे हैं, हमारे अबू तालिब साहब के जो फैंस हैं उनके लिए और मेरे फैंस सबको रमजान का बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, हमने पिछले साल ये सेगमेंट रखा था एहतियात लाजिम है। जी जी। हमें नहीं पता था कि फिर हर कोई शख्स यही कह रहा होगा गलियों में, चौराहों पे, मोहल्लों में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पे, एहतियात लाजिम है। बिल्कुल लाजिम है। अब एहतियात लाजिम है हो गया, हर तरफ से हुआ है, हर तरफ से हो गया। अब आज हम पहला रोजा भी है और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, आपके तजर्बे का, एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हुए हम इसी मौजूदा सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। जो बातें बताई जा रही हैं हमें, हाथ 20 सेकंड तक धोना है और फिर हाथ धोकर कोरोना के पीछे पड़ जाना है। सही बात, ठीक है। दूसरा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। तीसरा, जहां जाएं दाखिल हो कोई तो डिटॉल का स्प्रे कर लें। चौथा, बताया जा रहा है मुंह को हाथ ना लगाएं। ये कहा जा रहा है कि बड़ी उम्र के लोग बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, वैसे कोई भी बाहर ना निकले, बच्चे भी बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग, फासला रखें, भीड़ में ना जाए। ये बातें बताई जा रही हैं। आपके ख्याल से क्या इन चीजों से मुकम्मल एहतियात हो सकती है, हो जाएगी, या जहां जहां तरक्की याफ्ता ममालिक ये एहतियातें कर रहे हैं वहां जब कोरोना आ रहा है तो फिर इन एहतियातों के पक्का होने का, एथेंटिक होने का किस तरह से इज़हार कर सकते हैं? इसमें यह है कि ना कि आपने देखा, आपने सिर्फ कहा कि ज़ईफ लोगों के बारे में, स्पेशली तौर पे बच्चों को बाहर निकलने ना दें। अच्छा। ये बच्चे, आप यकीन कीजिए, कोरोना आपके घर पे नहीं, आप बाहर से खुद लेकर आ रहे हैं, बाहर इंतजार कर रहा है आपका। अच्छा। घर पे आपके कोरोना है ही नहीं है ये। अच्छा। और एहतियात जो इस तरह आप बता रहे हैं कि हाथ धोना 20 सेकंड तक, कलाइयां धोनी है, और दूसरा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल करना है। आप जब बाहर निकलें या किसी हॉस्पिटल में या किसी के घर पे किसी मरीज की इयादत करने जा रहे हैं और इसके अलावा आप बाहर जा रहे हैं तो वापस आएं, आप फर्स्ट वॉशरूम में जाके शावर लें और अपने कपड़ों को धूप में रख लें और दूसरे कपड़े पहन लें। अच्छा। जी हाँ। फिर उसके बाद आप अपने ड्राइंग रूम में जाएं, लोगों से मिलें, सबसे मिलें, लेकिन थोड़े से फासले पे रहें। एक ये एहतियात करनी होती है। दूसरा एहतियात ये करनी होती है कि आजकल आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। ये भी अपने घर कोरोना लेकर आ रहे होते हैं। किसी एक में भी खुदा ना खास्ता कोई वायरस हुआ, वो बॉल सबके हाथों में जाती है। हाँ। और वो इस तरीके से फैलती है। अच्छा, ये क्रिकेट में जब बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, जी जी, तो ये यूं यूं इसको साफ करता होता है, फिर इस पे थूक लगाता है, फिर दूसरे को देता है, वो भी यूं कर रहा होता है। हाँ। तो ये भी वो जो उसने यूं यूं किया तो वहां जम्स दे दिए, फिर दूसरे ने लिया, उसने अपनी जुबान पे लगा लिया उसे। मतलब सारे इस तरह से काम ये इसी तरह तो अच्छा, फैल रही है। फुटबॉल है, यूं करके मैंने अपने पांव से इसको टच किया, फर्स्ट से जूते पहने नहीं, फिर जूतों में भी लग जाता है सुना है, तो फिर वो फुटबॉल किसी और तरफ गया तो उसको भी लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है, रैकेट पकड़ लिया। नहीं, आपने देखा होगा कि फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल वो उनकी बॉडी पे भी लग रहा है। हाँ। वो सर से भी मार रहे हैं फुटबॉल को। तो आप ये देखिए ना, तो उसके तो जंप्स तो फैलेंगे, और ये इतना तेज जंप्स होता है कि 1 मिनट में 3 लोगों को मुतासिर करता है। 1 मिनट पे 3 लोगों? 1 मिनट में 3 लोगों। इसकी तादाद कोई नहीं है कि दुनिया में तादाद कोई नहीं है, ये अंदर जाके अपनी तादाद खुद बढ़ा लेता है। मतलब कोई हम नहीं कह सकते दुनिया में इस 2 करोड़ वायरस घूम रहे हैं, इसमें से 50 लाख मर गए, 1.5 करोड़ बाकी बच के रहो, ऐसा नहीं है। नहीं, अल्लाह महफूज रखे बस। अच्छा, इसमें तादाद का कोई नहीं है, ये अंदर जाके एक्टिव अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है ये। और आप इसकी पूरी डिटेल में जाएं तो इसमें यह है कि हमने सिर्फ एहतियात करना है, और क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ऐसी चीज इजाद हुई है। वर्ल्ड बैंक, IMF, जितने भी ये जो WHO वगैरह हैं, ये लोग जितने भी हैं, ये करोड़ों डॉलर लेके बैठे हैं, अरबों डॉलर लेके बैठे हुए हैं कि तो एक मामूली से जो हम जैसे हकीम होंगे वो क्या दरियाफ्त कर लेंगे जब इतना साइंस लगा हुआ उसमें। ठीक है। अच्छा, ये बताएं हकीम साहब कि वो धुएं से, स्टीम से कहते हैं इसको फर्क पड़ जाता है, पड़ता है फर्क?
دیکھیں اسٹیم سے اتنا نہیں پڑتا ہے, اس سے احتیاط سے پڑتا ہے. آپ کوشش, جو بہت زیادہ ٹھنڈی جگہیں ہوں گی نا, آپ اس سے اوائڈ کریں. آپ کوشش کریں جیسے پراٹھے ہو گئے یا آئلی چیزیں ہو گئی, یہ استعمال نہ کریں جس سے آپ کو نزلہ, پکوڑے کا کیا ہوا؟ جی یہ نزلہ, کھانسی, بلغم پیدا کرتی ہیں یہ, اور اس سے زیادہ وائرس, اس سے زیادہ پھیلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس کی جو اقسام ہے وہ سیم ٹیگ نمونیا ہے, سینہ چکڑ جاتا ہے, بلغم آ جاتا ہے, سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو رمضان میں زیادہ احتیاط کرنا, بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. مالپورے نہیں کھانے, بالکل نہیں کھانے. آپ کوشش کیجئے آپ گھر کی چیزیں کھائیں, گھر پہ بنائیں, آپ باہر کی چیز نہ لے کر آئیں. آپ باہر ایک ہی آئل کے اندر 10 دن تک وہ پکتا رہتا ہے. اچھا, وہ واپس کین میں بھر لیتے ہیں, دوسرے دن واپس اس کین کو ڈال لیتے ہیں. اچھا, تندور کے بارے میں بتائیں. جی جی, تندور 5 لوگ مل کر بناتے ہیں. ایک جو ہے وہ آٹا بنا رہا تھا, دوسرا اس کو پیڑے بناتا ہے, تیسرا اس کو اندر تندور میں ڈالتا ہے, چوتھا نکالتا ہے, 5واں ہاتھ لگا کے ہمیں پیک کر کے روٹی دیتا ہے. مشکل نہیں ہے؟ نہیں, اس میں گلوز کا استعمال کریں, وہ کریں. میں کہتا ہوں مشکل نہیں ہے. اگر وہ تو آپ کو پتا ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ جب میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ تھوڑی سی دھوپ میں آپ جائیں یا دھوپ میں اپنے کپڑے ڈالیں, کیونکہ اس کا 2 گھنٹے کے بعد اس کا وائرس جو ہے تقریباً ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. مکمل ختم نہیں ہوتا, ہاں, لیکن ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. تو اس میں یہ احتیاط کریں. تندور اور بیکری جس طرح سے ہمارا پروڈکٹ سے بنتی ہیں, ان کے لیے آپ کیا احتیاط؟ سوشل ڈسٹینس ہے, اور دوسرا گلوز کا استعمال کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. نہیں ہے, ورنہ تو پھر سارے کام ہی بند ہو جائیں گے. ہم ظاہری بات ہے, تبھی تو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ مارکیٹیں بند کی ہوئی ہیں, دکانیں بند کی ہوئی ہیں, سب کچھ بند کی ہوئی ہیں. اسی احتیاط کے لیے کی ہوئی ہیں کہ کہیں آپ اپنے گھر نہ لے جائیں, کیونکہ خدا نہ خواستہ ایک گھر میں ہو تو سب کو ہو گیا, ایک بلڈنگ میں ہوا تو سب بلڈنگ والوں کو ہو گیا. اچھا, آپ جو حکماں ہیں, حکمت سے جو آپ کا تعلق ہے, حکیم حضرات ہیں, وہ بہت ریسپیکٹیبل ہیں یقیناً پوری دنیا میں, کیونکہ آپ غذاؤں سے احتیاط بتاتے ہیں, زیادہ ہیوی ڈوزز نہیں دیتے ہو, طریقہ ٹیکنیکلی بتاتے ہیں جس سے صحت جو ہے وہ اچھی رہتی ہے. اس میں آپ حضرات کے پاس حکمت کی دنیا میں احتیاط کے علاوہ کوئی غذا, کوئی جڑی بوٹی ایسی ہے جو امیون سسٹم کو اچھا کرتی ہے یا اس وائرس کو مارنے میں یا اس کے اثرات کو کم کرتی ہے؟ دیکھیں, اس میں آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, جس طریقے سے کریلا ہوا, اروی ہوئی, بھنڈی ہوئی, ترئی ہوئی, ٹنڈا ہوا, یہ چیزیں ایسی ہیں جو بے عیب ہیں. یہ قوت مدافعت کو بڑھاتی بھی ہیں, کوئی گیسز وغیرہ نہیں کرتی ہیں, کوئی معدے کے نظام کو ڈسٹرب نہیں کرتی ہیں, کوئی بلغم پیدا نہیں کرتی ہیں. اور زیادہ تر لوگ, ہم جو حکیم حضرات ہیں, وہ اسی پہ پرہیز کرواتے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں استعمال کریں. آپ بجائے بڑا گوشت اور مرغن چیزیں, یہ چیزیں ہم بند کرواتے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے حدیث میں ہے کہ کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر بیماری میں کام آتی ہے, لیکن اس کا طریقہ استعمال الگ ہوتا ہے. ہر جگہ پہ آپ نے صرف کلونجی کھا نہیں لینی ہے, آپ نے پہلے کلونجی لانی ہے, اس کو 4-5 مرتبہ پانی میں ڈال کے دھونا ہے. پانی جو ہے کالا ہو جاتا ہے, اس کو چھان لیں, پھر دوسرے پانی میں ڈال لیں, پھر تیسرے پانی میں ڈال لیں, پھر اس کے بعد اسے آپ خشک کر لیں پنکھے کے نیچے. پھر اس کی ایک چٹکی, ایک چمچ شہد میں ملا کے صبح نہار منہ روزانہ لیں. یہ وہ طریقہ کار ہے جو طب نبوی میں ہے. آپ اسے استعمال کریں, اس میں آپ کی قوت مدافعت بھی بڑھے گی, پورا دن ایکٹیو بھی رہیں گے, اور دوسری بیماریاں اٹیک کرنے سے بھی قاصر رہیں گی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا, جیسے ہم لوگ ہیں, بولنا ہمارا زیادہ ہے, اسی طرح کلام, نعت شریف, نوحے, مرثیے, فنون لطیفہ, ڈرامہ, فلم, جو بھی اس طرح کے لوگ جو زیادہ بولتے ہیں, مقرر, خطیب, علماء, ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ویسے ہی نارملی گلا ہمارا خراب بھی ہو جاتا ہے, پھر صحیح بھی ہو جاتا ہے, کام چلتا رہتا ہے, تو اس نئی صورتحال میں وہ اپنے گلے کی, سینے کی, پھیپھڑے کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ منقع لیں, اس میں سے بیج نکال لیں, اس میں کالی مرچ کا دانہ رکھ لیں, اور اسے بند کر کے منہ میں رکھ کے اسے سک کریں. اچھا, اتنا سک کریں کہ وہ گھل جائے. آپ دیکھیے گا گلا بھی صاف ہوگا, سینہ بھی صاف ہوگا. نکلتا ہے, ہاں, اس کا عرق نکلتا ہے, اس کا عرق نکلتا ہے, منہ میں جاتا ہے, اور سینہ بھی صاف کرتا جاتا ہے. گلے کے ٹونسلز کے لیے بھی بہتر ہے, یہ دمے کے مریض کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. ایک یہ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پان کی جڑ, ایک لکڑی ہوتی ہے, پان کی جڑ ہوتی ہے, پنساری سے مل جاتی ہے. ایک پیس لے لیں, وہ مہینوں چل جاتا ہے, کیونکہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایسے کاٹ کے منہ میں رکھ کے چوستے ہوتے ہیں. زیادہ تر سنگر وغیرہ ہندوستان میں, یہاں پہ پاکستان میں بھی چوستے ہوتے ہیں. وہ ان کے ایک تو آواز کو بھی صاف کرتی ہے, اور گلے کے ٹونسلز کو بھی ختم کرتی ہے. اکثر لوگوں کو بخار سا فیل ہوتا ہے, یہ اس کو بھی دور کرتی ہے, یعنی ایکٹیو کر دے گی, سستی کاہلی بھی دور ہو جائے گی. اچھا, بہت سے لوگ جو ہے نا اس وائرس کو اب بھی تسلیم نہیں کر رہے, اس کی تباہی کو, اس کے خطرناک ہونے کو ایکسپٹ نہیں کر رہے, اور بلکہ مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں گٹکا کھا لو تو صحیح ہو جائے گا, افیم پی لو تو صحیح ہو جائے گا, کہتے ہیں نسوار کھا لو. ہاں, نسوار کھا لو. جی, میں نے یہ بھی دیکھا. تو
ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے, یقین کیسے دلائیں گے کہ بھائی اس تبصرہ نگاری سے نکلو, یہ وائرس ہے, اس پر آپ زور دے کے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ہمارے لیے جو سب سے بڑا نقصان کا سبب بنتا ہے وہ گلی محلوں میں جو ماہر ہو جاتے ہیں نا, لڑکے بیٹھے ہوئے 4 میں سے ایک ایسا ماہر ہوتا ہے کہ میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے, لوگوں کو مشورے دے رہا ہوتا ہے. ہاں, اور گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب یہ ہونے والا ہے, اب وہ ہونے والا ہے, اب یوں ہوگا. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اگر اس کی وجود نہیں ہوتا تو آج پورا ورلڈ اپنی میڈیا میں بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کا انتقال نہیں بتا رہا ہوتا. آپ یہ بھی دیکھیے, اس کا وجود ہے. میں خود بھی دیکھ کر آیا ہوں, کراچی میں بھی دیکھ کر آیا ہوں, مختلف ہاسپٹلز میں دیکھ کر آیا ہوں, کہ پہلے خود دیکھا, اب میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا. تو پلیز آپ لوگ احتیاط کیجئے, اپنے بچوں کو باہر نہ چھوڑیے. بچے باہر نکلتے ہیں, وہ گھر پہ کورونا لے کر آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں حکیم صاحب کہ جو کچھ ویڈیوز آئیں جس میں لوگ سڑکوں پہ تڑپ رہے تھے, گرے ہوئے تھے, کیا یہ خطرناک اس حد تک ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے؟ ہے تو خطرناک ہے. اب وہ ویڈیوز کچھ فیک بھی چل رہی ہوتی ہیں, ماضی کے کچھ موویز کی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے, جو کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی انسان اگر بیمار ہوتا ہے وہ چلتے ہوئے نہیں گرتا, وہ اپنے گھر پہ بیمار ہوتا ہے, کچھ دن پہلے سے بیمار ہوتا ہے. اچھا, پھر اسے ہاسپٹلائز کرتے ہیں, پھر جا کے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس میں آتا ہے. دیکھو بعض لوگ ابھی جو نزلہ زکام, کراچی کا ایک وائرس ہے, وہ ہے, موسم ایسا ہے کہ اس میں سائنسائٹس کے مریض بہت زیادہ ہیں. چھینکیں, بلغم, خوشبو, بدبو سے, دھول سے, مٹی سے, کسی بھی چیز سے ان کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, گلا خراب ہو جاتا ہے, سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بیچارے بھی ڈر جاتے ہیں کہ کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا. دیکھو ایک الرجی میں اور ایک کورونا کے مرض میں بڑا فرق ہے. آپ جائیں, دل کھول کر جائیں ہاسپٹل, آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں, اپنے معالج سے ملیں. یہ جو محلوں میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے مشورہ نہ کریں, کیونکہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور ہمارے ایک صاحب تھے, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ, وہ کہتے تھے ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا جعلی. تو وہ لوڈو کھیلنے والا جو پروفیسر ہے نا گلیوں میں بیٹھے ہوئے, اور تاش کھیلنے والے, وہ کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو جعلی. میں جو کہہ رہا ہوں, اچھا جیسے آپ نے کہا نا کہ سینہ سپر ہو کے بہادری نہیں دکھانی اس وائرس کے سامنے, احتیاط کرنی ہے. اور آپ جائیں ڈاکٹر سے, اپنے ڈاکٹر سے ملیں جا کے, اس سے گھبرائیں نہیں. ڈاکٹر آپ کو بچانے کے لیے ہے, آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں. چلے آخری جملہ آپ بیان کر دیں کہ اگر کسی فیملی, کسی گھر, کسی بلڈنگ میں کسی کو کورونا ہو جائے تو وہ بندہ اچھوت نہیں ہوتا. اس بیماری کو چھپانا نہیں چاہیے. جس کے ساتھ ہو گئی اس کو معاشرے میں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کہیں کہ اس کے خاندان سے اب رشتے توڑ دیے جائیں. اس کے بارے میں چاہے کورونا کا مریض ہو یا کوئی اور مریض بھی کیوں نہ ہو, وہ اس کو آپ اس کی تیمارداری بھی کریں, لیکن سوشل ڈسٹینس سے کریں. آپ یہ اس سے نفرت کی نگاہ سے مت دیکھیں, اسے اور پیار کریں تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. اور اسے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں, اور اس کی پہلے سے زیادہ کیئر کریں, اس سے میل جول, اس کی فیملی کا خیال رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے گھر میں باقی لوگوں کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, اور کسی کو بھی وہ چھپائے نہیں, وہ لائے سامنے, تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہو سکیں. کیا بات ہے. بہت شکریہ حکیم شاہ نذیر صاحب, بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے, ہمارے سوالات کے جوابات دیے. ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ مہینہ بھر, اور گاہے بگاہے ان سے بات ہوتی رہے گی. مختلف اور بیماریوں سے بچنے کی بھی احتیاط کے لیے احتیاط کہاں کہاں لازم ہے, ان سے گفتگو کرتے رہیں گے. آپ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان کے مفید مشوروں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد جب لوٹیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے ایک نیکی سیگمنٹ میں, کوئی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہمارے ساتھ ہوتی ہے, ان کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں. آج پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے رفقا ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ خلق خدا کی خدمت کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.